पार्ट 4। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैडम नीचे आइए, सर आपको नीचे खाने पर बुला रहे हैं। आ रही हूँ, आप जाएं। मुलाजम के जाने के बाद इसने जल्दी से अपना चेहरा धोया, फेस फ्रेश करके नीचे आ गई। जुनेशा, मैं तुम्हें खुश होने का मौका कोई भी नहीं दूंगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने दिल ही दिल में कहा। दिल से निकाल दीजिए एहसास आरज़ू, मर जाइए पर किसी की तमन्ना न कीजिए। चाची इसके कमरे में आई। वो जल्दी से उठ के बैठ गई। रात के 10 बज रहे थे। इनका इस वक्त आना इसके लिए हैरान कौन था। चाची कोई काम था, मुझे बुलवा लेती आप। हाँ काम ही था। हमजा के खाने पीने का ख्याल अब तुम्हारे ज़िम्मे है। सिर्फ तैयार करना ही नहीं, याद रखना मुझे बार बार ना बताना पड़े। ये कमरा लॉक नहीं होना चाहिए सवाए तुम्हारे सर के साईं की मौजूदगी में। समझ गई जी चाची, समझ गई। आइंदा गलती नहीं होगी। सबाहत को अंदाज़ा हो गया था चाची सिर्फ यही चेक करने आई थी, वरना इसने तो शाम से ही हमजा को संभाला हुआ था। इसे अंदाज़ा हो चुका था इशल की तबीयत ठीक नहीं रहती। जब थक जाती है बैठकर आराम करके तो थोड़ी देर बाहर निकलती है। इस दौरान भी इसे दर्द रहता है। इसे वज़न उठाना, झुकना और स्ट्रेस से दूर रखा गया है। सबाहत ने खुद शाम में तरन्नुम से पूछ लिया था इशल को क्या हुआ है। इसके पूछने पर इसने सब बता दिया। इसे सुनकर जाने क्यों अफसोस हुआ। चाची अपनी बात कहकर जा चुकी थी। यहाँ रात जल्दी हो जाती थी। रात का खाना भी बहुत जल्दी खा लिया जाता था। अब इसे नींद आने लगी थी। वो लेट गई और कुछ देर में नींद की वादी में उतर गई। कुछ देर गुजरी ही थी। इसे महसूस हुआ जैसे बेड पर इसके पास कोई है। इसने एक एहसास से हल्की सी आंख खोली तो अपने पास हैदर को पाया। इसने दोबारा आंखें झपक कर देखा तो वही मंजर नजर आया। वो हैरत से उठकर बैठी गई। आप यहाँ? सबाहत ने कहा और जल्दी से उठकर बैठ गई। कोई काम था? जल्दी से दूसरा सवाल किया। हैदर बेड ग्राउंड से टेक लगाए टांगे सीधी करके लेटा हुआ था। क्यों, सिर्फ काम के वक्त तुम याद आओ? ज़रूरी तो नहीं। मैं हमजा को देखती हूँ, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो इसे, घबराई हुई आवाज़ में कहकर वो जाने लगी। इसी वक्त हादर शाह ने इसका हाथ पकड़कर इसे बेड पर बिठाया। आराम से बैठे और मेरी बात गौर से सुनो। वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। मैं हाथ छोड़ रहा हूँ पर जाने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुनो, फिर जो दिल चाहे वो करो। इसके इस तरह कहने पर वो बेड के एक कोने पर बैठ गई। पहली बात, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। अगर मुझे अपना हक लेना होता तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। किसी भी लम्हे जता सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, हैदर ने सुकून से कहा। पर हवेली में सब जानते हैं तुम मेरी बीवी हो, सवाए ईशा के। तो बेहतर यही होगा तुम वैसे ही रहो ताकि सब कुछ नॉर्मल रखे। तुम्हारा ये रवैया, कल रात ही मैं तुमसे ये बात करने आया था। तुम्हारा कमरा बंद मिला। अम्मा साई ने मुझे देख लिया बाहर। बहुत शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे। सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। इसका अंदाज भी समझाने वाला था, जैसे इससे पहले आमना को समझाता था। तुम नॉर्मल हो जाओ, अम्मा साई का गुस्सा कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पर तुम जितना मुझसे दूर भागोगी इतना ही हवेली वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाओगी। अब किसी के लिए मेरा वजूद कोई मायने नहीं रखेगा। चलो ये भी कोशिश करके देख लूँगी। वो सिर्फ सोच सकी पर कह नहीं सकी। अब आराम से सो जाओ। हैदर इतना कहकर करवट बदलकर सो गया। वो भी सुकून से अपने साइड पर लेट गई। आशिर कमरे में आया, फाइल ढूंढने लगा। नयाब इसकी मसरूफियत और परेशानी सब समझ रही थी। हया का कुछ पता चला? नयाब ने डरते डरते पूछे। कहीं इस पर गुस्सा न करे। आशिर अपना गुस्सा मुलाजम पर उतार चुका था। नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, आशिर ने कहा और फाइल लेकर बैठ गया। इसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुई। इससे पहले कि नयाब कुछ पूछती या बोलती, यस, आशिर ने कहा। सर फैज साहब आए हैं, इन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। इसके हुक्म मिलते ही मुलाजम चला गया। वो सोचने लगा अब फैज को क्या बताएगा, वो इसका दोस्त का क्या हाल होगा। ये सब सुनकर आशिर के लिए एक एक कदम मुश्किल था। कितना कुछ इसे बताना था। क्या इतना सुनने की इसमें हिम्मत होगी? क्या इतना सब बर्दाश्त कर पाएगा इसका यार? आशिर को कुछ देर पहले वाली अशर मलिक की कॉल याद आई जिसमें उन्होंने कहा तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था आशिर, हया जुनैद के पास है, इसने खुद ही कहा है। आशिर ने पूछा। नहीं, इसने नहीं कहा, आशिर मलिक ने कहा। पर हम एक दूसरे के बोलने के अंदाज से समझ जाते हैं। जो इसमें नहीं बताया वो मैं समझ गया। हया का निकाह हो गया है फ़िलहाल। इसका मुझे नहीं पता किससे हुआ है। जुनैद शाह की लोकेशन कुछ देर में तुम्हें मिल जाएगी। शायद वो वहीं से हया का पता चल जाए। इतना बोलकर आशिर मलिक ने कॉल काट दी और अशर मलिक का सुकून बर्बाद हो गया। ये सुनकर हया का चेहरा आंखों में उतरा।
کبھی اپنے جگری یار فیض کا۔ عاشر ڈرائنگ روم میں آیا، سامنے صوفے پر فیض بیٹھا تھا۔ فیض اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ حیا کہاں ہے؟ تم نے معلوم کیا ہوگا۔ میں نہیں تھا تو کیا، تم نے اسے ڈھونڈا ہوگا، پلیز جلدی بتاؤ۔ عاشر صبر کرو، سکون سے بیٹھو۔ عاشر نے بٹھانا چاہا، وہ اس سے سچ سننے کے لیے بازید تھا۔ پلیز عاشر، فیض کے لہجے میں التجا تھی۔ یار حیا کو اغوا کیا ہے جنید شاہ نے۔ تھک ہار کر عاشر نے سچ بتا دیا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم نے بھائی کو بتا دیا اور یہ سب ہو گیا۔ عاشر نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا، جس کا شاید اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابھی حیا کہاں ہے؟ فیض نے کہا۔ اس کا چہرہ دکھ سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ دیر میں پتا چل جائے گا۔ فیض یار، تم نے کیوں اشر بھائی کو بتایا؟ جب میں اپنے طریقے سے معاملہ ہینڈل کر لیتا، تمہیں مشکل نہ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے جنید شاہ۔ اشر بھائی بڑے ہیں، اس لیے مجھ سے غلطی ہوگی۔ اسی وقت اشر ملک کی کال آئی عاشر کے نمبر پر۔ جی بھائی، کچھ پتا چلا؟ پتا بھیج رہا ہوں، تم جا کر حیا سے مل لو۔ سامنے سے اشر ملک نے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جنید شاہ کے بنگلے کا ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہیں ہے حیا۔ کوئی بے وقوفی نہیں کرنا، جاؤ تم مل آؤ۔ سمجھانے والے انداز میں اشر نے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے بتائیں۔ عاشر کا نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ سخت ہوا۔ عاشر کا فکر سے برا حال تھا۔ انکل آنٹی کی کیا حالت ہوگی؟ آنٹی ہاسپٹل میں تھی جب سے حیا کی گمشدگی کا پتا چلا تھا ان کو۔ جنید شاہ نے نکاح کر لیا ہے حیا سے، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، مجھے نہیں پتا۔ اتنا کہہ کر اشر ملک نے کال کاٹ دی۔ عاشر کو لگا اس پر قیامت بیتی ہے۔ اس کے دوست کا کیا حال ہوگا، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا کہا انہوں نے؟ فیض نے پوچھا۔ کیا کہوں یار، عاشر نے گمسم لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے یار، بتاؤ پلیز۔ فیض کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بتاتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں عاشر کی گاڑی میں بیٹھ کر جنید شاہ کے بنگلے کے لیے نکل گئے۔ ہمیں حیا سے ملنا ہے، میں عاشر ملک ہوں۔ جنید شاہ کے بنگلے کے باہر گارڈ نے عاشر سے کہا۔ سر سے پوچھ لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ گارڈ نے اسی وقت جنید شاہ کے سیکرٹری توقیر کو فون کیا۔ میڈم سے ملنے آئے ہیں دو لوگ، ایک عاشر ملک ہے اور دوسرے کا کیا نام ہے ان کا؟ گارڈ سیکرٹری سے بات کرتا ہوا پھر عاشر سے مخاطب ہوا۔ فیض احمد، عاشر نے جلدی سے کہا۔ دوسرے فیض احمد ہیں، سر سے پوچھ کر بتاؤ، اندر جائیں یا یہیں سے روانہ کر دوں؟ توقیر نے جلدی سے جنید شاہ کو بتایا۔ ان سے پوچھا، سر اب کیا کرنا ہے؟ جنید شاہ جو اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر تھا، ایک میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ میرے سالے آئے ہیں۔ جنید شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ملازم سے کہو میرے سالے صاحبوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے خوب خاطر تواضع کریں، میڈم کو ملنے دیا جائے۔ جی۔ سیکرٹری نے حیرت سے دیکھا جنید شاہ کو، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور کہا، سر وہ فیض صاحب میڈم کے ایکس۔ توقیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی بات پر جنید شاہ کی دھاڑ نے کاٹی۔ شٹ اپ، آگے ایک لفظ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ گارڈ کو کہنا، اگر تمہاری میڈم ان کے ساتھ جانا چاہے تو دونوں کو گولی مار دے، جانے نہ دیا جائے اسے۔ توقیر گھبرا گیا، کیونکہ سب جانتے تھے عاشر ملک کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کا بزنس مین ہونا، فارن منسٹر کا چھوٹا بھائی ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جی سر، کہہ دیتا ہوں سیکرٹری سے، توقیر نے کہا۔ جواب میں جنید شاہ نے کہا، اب جاؤ یہاں سے۔ حکم ملتے ہی جلدی سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت لیپ ٹاپ پر اپنے بنگلے کی کیمرہ کی ویڈیو دیکھنے لگا۔ اوہ، تو تم ہو میری بیوی کے عاشق۔ محبت کے کھیل کا اپنا ہی مزہ ہے، عاشقوں کی تڑپ ہی عجیب مزہ اور سکون دیتی ہے مجھے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آج محبت اس پر ہنس پڑی۔ محبت کو کھیل کہنے والے، تیرے ساتھ بھی کھیلے گی محبت ایک دن۔ حیا بیڈ پر لیٹی آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنی اور جنید شاہ کی گفتگو کو سوچا، جو لنچ کرنے کے بعد بیڈ روم میں آئی۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، پتہ نہیں کس کی عطرن کل سے پہن رہی ہوں، حیا نے چڑھ کر کہا۔ جنید شاہ جو باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی آواز پر ایک دم سے مڑا۔ بغور اس کے بیویوں والا سٹائل دیکھا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں کیوں شوق ہوا ہے شاپنگ کرنے کا، تاکہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکو۔ فکر نہ کرو، جلدی تمہاری ملاقات کرواؤں گا، پر اپنی مرضی سے، تمہارے حساب سے نہیں۔ اس کا لہجہ ترمخصر اڑاتا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی، کیسے سمجھ گیا؟ شاپنگ کے بہانے وہ کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہے۔
بہت شاطر ہے یہ شخص، اس نے دل میں سوچا اور زیر لب بھی کہا۔ اچھی بات ہے، اپنے شوہروں کی خوبیوں سے واقف ہونا چاہیے ہر بیوی کو۔ جنید شاہ مسکرایا، وہ گڑبڑائی اور کہا، کیا مطلب؟ شاطر کہنے کے لیے شکریہ، جنید شاہ نے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اچانک رک کر کنفیوز کھڑی حیا کی طرف دیکھ کر کہا، اور فی الحال تم نے کچھ بھی اترن نہیں پہنا؟ اگر باقی الماریوں میں سے کچھ پہنتی تو اترن ہوتی۔ میری جی ایف کی رات کو تیار رہنا۔ وہ چلا گیا اور رات کا سوچ کر تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ اپنوں سوچوں سے باہر آئی، اسی وقت دروازے پر ناک ہوئی۔ جی کون؟ اس وقت ملازم کا آنا اسے عجیب لگا۔ میڈم، آپ کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، ملازم نے باہر کھڑے کھڑے کہا۔ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ہی پوچھا، آپ جلدی سے آ جائیں۔ اتنا کہہ کر ملازم چلا گیا۔ چلو نیچے جا کر دیکھ لیتی ہوں، اس نے سوچا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی نیچے آئی۔ ڈرائنگ روم میں آئی تو سامنے عاشر اور فیض بیٹھے تھے۔ فیض نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ عاشر فیض کو سب بتا چکا تھا۔ فیض نے ایک نظر اسے دیکھا جو چہرے پر نارمل دکھا رہی تھی خود کو، پر اس کی آنکھوں اور دل میں جھانکنے کا ہنر جانتا تھا۔ بغیر کہے اس کے دل کا درد سمجھ گیا۔ وہ کچھ نہیں بول سکا، بس دیکھتا رہا۔ حیا، تم ٹھیک ہو؟ جنید شاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ مجھے بتاؤ، میں اس کا حشر کر دوں گا، عاشر نے غصے سے جلدی سے کہا۔ عاشر، اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ تم صحیح تھے، وہ شخص بدلہ لے گا، پر میں صدا کی بیوقوف تمہاری بات کو سیریس نہیں لیا اور آج اپنا نقصان کر دیا۔ اس کے لہجے میں دکھ اور رنج تھا۔ عاشر دکھی ہو گیا۔ فیض کی نظریں اسے دیکھ کر وہیں سٹاپ ہو گئیں۔ وہ تو نظروں میں اسے بسا رہا تھا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ۔ فیض، میں نے عزت پر محبت کو قربان کر دیا، میں نے غلط کیا کیا؟ اب کہ حیا اس کے روبرو کھڑی ہو کر کہا۔ وہ ہوش میں آیا، اس کے الفاظوں پر غور کیا اور کہا، بالکل صحیح کیا تم نے۔ اس کا لہجہ محمد سا تھا۔ میں نے خود جنید شاہ کو نکاح کا کہا، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا فیض؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ فیض نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ پھر غلطی کہاں ہوگی فیض؟ جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، کیوں ہوا؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ میں نے ہی غلط کیا تھا، تب ہی غلط سب کچھ ہوتا گیا۔ تھک کر فیض نے اعتراف کر لیا۔ تم نے؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں خود غرض ہو گیا تھا، چاہتا تھا تمہیں یا مجھے یا عاشر یا نیاب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی لیے میں چاہتا تھا صباحت کو واپس کر دیا جائے جنید شاہ کو۔ میں جانتا تھا عاشر نہیں مانے گا، اس لیے اشر بھائی کو بتایا۔ میری نیت کسی کے لیے خراب نہیں تھی تو میری نیت کسی کے لیے خراب تھی تو میرے لیے کیسے اچھا ہوتا؟ وہ سب کچھ کھو کر ٹوٹ چکا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا۔ اب شاید ضمیر کا بوجھ بھی کم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اشر بھائی کو بتایا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں سوچا اگر صباحت اپنے بھائی کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اس کا کیا حال کرے گا؟ سب سمجھ کر انجان بن گیا۔ جنید شاہ جگیردارانہ ماحول میں پلا بڑھا، اپنی بہن کو کتنی سخت سزا دے گا کچھ نہیں سوچا میں نے۔ صباحت کے ساتھ کتنا برا کر سکتا ہے وہ گھٹیا نیچ شخص، کسی نے نہیں سوچا سوائے اپنی اور تمہاری سیفٹی کے۔ مجھے عاشر غلط لگا، کیوں وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، خود کا اور اپنی بیوی کا رسک لے رہا ہے۔ میری خود غرضی نے میرا کل اثاثہ چھین لیا، میں کسی اور کا سوچ لیتا تو آج میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ حیا سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عاشر حیران ہوا، فیض کو ایسا تو نہیں تھا، پھر وہ کیسے خود غرض بن گیا؟ عاشر ہمیشہ سوچتا وہ کتنا غلط انداز میں زندگی گزار رہا ہے اور فخر کرتا اس کا دوست کتنی اچھی تربیت میں پل رہا ہے، پر آج فیض نے کیسے اسے بغیر بتائے اتنا سب کچھ سوچ لیا۔ اب میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ، تم چلو یہاں سے۔ اس نے جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا۔ فیض نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور دوبارہ پکڑنے کی غلطی نہیں کی اور کہا، تم چل رہی ہو واپس، یہاں تم سیف نہیں، جاؤ یہاں سے۔ فیض، سب کچھ ختم کر دیا تم نے، حیا نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ شاکڈ ہوا۔ ہاں تم نے کیا۔ ہاں تم نے۔ حیا نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، چلو واپس، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا کبھی بھی، تا عمر تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ جو ہوا سو ہوا، تم آج بھی میری حیا ہو۔ پلیز فیض، جاؤ یہاں سے، میں تم سے التجا کرتی ہوں، واپس مت آنا یہاں۔
حیا نے سخت لہجے میں کہا اور خود بخود دکھی لہجے میں حیا نے سخت لہجہ رکھا، پھر خود بخود دکھی لہجہ ہو گیا۔ آخر میں جنید شاہ جیسا شخص کسی کا نہیں ہو سکتا، جن کا کام دن رات جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر انہیں سچ کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ فیض اسے کہے جا رہا تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں خود پر حرام کر چکی تھی۔ وہ اس سے زیادہ سمجھ رہی تھی اس شخص کو۔ نارسائی کا عذاب اس نے اپنے لیے چن لیا تھا، پھر کیا کھونا کیا پانا۔ یہ پولیٹیشین کسی بھی رشتے میں سچے نہیں ہوتے، یہ عوام کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، نہ اپنوں کے ساتھ۔ یہ تو اپنے فائدے کے لیے اپنی ماں کو بدل دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں یہ۔ اس سے تم کیا امید لگا رہی ہو؟ بالکل غلط کر رہی ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، میرے شوہر کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے اس کے خلاف ورگلا رہے ہو، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے میرے گھر سے، میں کہتی ہوں نکلو یہاں سے۔ برداشت سے باہر ہوا تو وہ چیخنا شروع ہو گئی فیض پر، چلو فیض یہاں سے چلو۔ عائشہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا لے گیا۔ حیا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، خون کے آنسو رو رہا تھا دل۔ فیض اس کی جدائی کے لمحے اپنے اندر بسائے جا رہا تھا، جانتا تھا اب دیدار یار نصیب نہیں ہوگا۔ زندگی کا بدصورت ترین رخ تھا یہ۔ وہ رو پڑی، خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ کاش میں بتا سکتی، اگر تم لوگوں کے ساتھ چلی جاتی تو جنید شاہ ضرور نقصان پہنچاتا تم لوگوں کو، جو مجھے گوارا نہیں۔ جانتی ہوں تمہاری حالت فیض، پر کچھ فاصلے مجبوری کے نبھانے پڑتے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں جو شاید صدا رہنی تھی۔ ٹوٹا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد وہ، تڑپا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد وہ، کہتا نہیں کسی سے مگر جانتے ہیں ہم، رویا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد وہ، پھیلا کے اپنے گرد تصاویر اور خطوط، بکھرا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد وہ، ہر زخم کا علاج مسیحی نہیں، سمجھا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد، راتوں کی سائیں سائیں میں تنہائیوں کے بیچ، جاگا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد، دہلیز پر پرانے زمانوں کا منتظر، بیٹھا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد، اٹھتے قدم ہماری طرف روکتے ہوئے، الجھا ضرور ہوگا بچھڑنے کے بعد۔ وہ خود سے زیادہ فیض کے لیے رو رہی تھی۔ محبت ایسی تھی، محبت ایسی ہی ہوتی ہے، خود سے زیادہ محبوب کی پرواہ کی جاتی ہے۔ صباحت نے اپنے پہلو میں دیکھا، بیڈ کی دوسری سائیڈ خالی تھی۔ حیدر شاہ اٹھ گیا تھا فجر کی نماز کے لیے۔ اس وقت واش روم کا دروازہ کھلا، حیدر باہر آیا، اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جانے لگی۔ سنو، اس کے بلانے پر اس نے اپنے قدم روکے۔ جی جواب دے کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ میں نماز پڑھ کر اماں کے پاس بیٹھا ہوں، وہیں چائے دے جانا۔ حیدر حکم دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ جی۔ صباحت واش روم کی طرف بڑھ گئی، وہ جلدی نہا کر نماز پڑھ آئی تھی۔ صباحت چائے بنا کر لائی۔ حیدر اور اماں آمنے سامنے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ چاچی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو چائے دیتے وقت مسکرا کر دیکھا تو سامنے اس نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ اپنا کپ لے کر واپس جانے لگی تو چاچی نے کہا، یہیں بیٹھ کر پیو۔ چاچی کا لہجہ حاکمیہ تھا، وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، شاید ماں بیٹا کوئی ضروری بات کر رہے ہوں۔ جی چاچی۔ اس کا حکم مانتے ہوئے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، چائے پینے لگی۔ واقعی ہی تم نے صحیح کہا تھا، تمہارے ساتھ ہی میری عزت ہے، صباحت نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ اماں شہر لے جاؤں ایشل کو؟ ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے، 1-2 دن لگ جائیں گے۔ حیدر نے اپنی فکر بتائی۔ اچھا لے جاؤ، پھر حمزہ کو یہیں چھوڑ جانا، صباحت سنبھال لیں گی۔ اماں صحیح ٹھہر کر کچھ سوچ کر بات مکمل کی۔ صباحت ایسے بیٹھی تھی جیسا اس کا کسی نے نام ہی نہیں لیا ہو، اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ترنم کو لے جاؤں شہر اماں؟ حیدر نے اماں کی بات مانتے ہوئے کہا۔ ساتھ میں ترنم کو بھی لے جانے کا پوچھا۔ کیوں، کیا ضرورت ہے ترنم کو جانے کی؟ اماں صاحب کو اچھا نہیں لگا ترنم کو لے جانے کا آئیڈیا، کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی کی ماں تھی۔ اس قسم کی آزادی دینا، اپنی نظروں سے دور کرنا گوارا نہیں تھا بیٹی کو۔ ماؤں کی احتیاط بیٹی کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اماں ایشل کے ساتھ ایک لیڈیز کا ہونا ضروری ہے، حیدر نے آرام سے کہا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہے ہو، اماں صاحب کو صحیح لگی حیدر کی بات۔ حیدر نے ایک نظر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی صباحت پر ڈال کر کہا، تو
پھر اماں ترنم کو لے جاؤں؟ حیدر نے اجازت چاہی۔ نہیں ترنم کو نہیں، صباحت کو لے جاؤ، ساتھ میں حمزہ بھی لے جاؤ، صباحت دیکھ لے گی ایشل کو، تجھے بھی آسانی رہے گی۔ صباحت نے حیرت سے سر اٹھایا، پر اماں بابا سائیں نے تو منع کیا تھا۔ حیدر نے ایک اور پہلو اماں کے سامنے رکھا، چھوڑو اس بات کو، میں خود تیرے بابا کو سمجھا لوں گی، اور ویسے میں نے سوچ لیا ہے، ہمارے پاس آمنہ ہے، صباحت تیرے ساتھ رہے گی، تیری بیوی کی تو 9 مہینے طبیعت خراب رہنی ہے، پریشانی تو حمزہ کو پڑھنے میں ہوگی، اس لیے صباحت کو لے جا اپنے ساتھ۔ اماں سائیں کو یہی مناسب لگا اپنے بیٹے کے لیے۔ جیسا آپ کہیں اماں۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ صباحت کو اپنی حیثیت کا اندازہ ان لوگوں کی نظروں میں سمجھ آ گیا۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے گرا۔ بس کرو خدا کے لیے فیض، مرد ہو کر رو رہے ہو تم۔ عاشر حیران تھا، کیسے اس کے بچپن کا دوست رو رہا ہے۔ دکھ کی کیا کیفیت تھی اس کی؟ کیا مرد ہونا گناہ ہے جو نہیں رو سکتے؟ مجھ سے زیادہ رو رہی ہوگی عاشر، فیض نے آنسو پوچھ کر کہا۔ بچپن کی محبت لمحوں میں نہیں بھولتی، عاشر نے سوچا، پر عاشر کو حیا مضبوط لگی، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی۔ جانتا ہوں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ آنے کی غلطی کرتی تو اب تک تمہاری اور میری نماز جنازہ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہمارے گھر والے، اسی لیے کھینچتا ہوا وہاں سے لایا ہوں۔ جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، ایک بات سمجھ نہیں آتی، وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیوں تیار ہو گئی؟ خدا کی قسم، مجھ سے بہترین شخص سے وہ شادی کرتی تو میں خوشی خوشی پیچھے ہٹ جاتا۔ تم بتاؤ جنید شاہ جیسے ظالم شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ آؤں؟ بتاؤ کیسے سکون آئے گا مجھے؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں، اس سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ فیض نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے دل کی کیفیت سنائی، پر عاشر ملک تھا جو منٹوں میں کسی کا دماغ درست کرنا جانتا تھا۔ اسے سچ کا آئینہ دکھاتے ہوئے بولا، سمجھداری اسی میں ہے، تم اسے بھول جاؤ، وہ کسی اور کی بیوی، کسی اور کے نکاح میں ہے، اب سارے اختیارات جنید شاہ کے پاس ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو اس کے لیے۔ کافی کچھ کہنا چاہ رہا تھا عاشر، پر اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس پر نیند غالب ہونا شروع ہوئی، لفظ اور احساسات سب گم ہو گئے، وہ نیند میں چلا گیا۔ عاشر نے اسے راستے میں ہی نیند کی دوائی کھلا چکا تھا تاکہ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ انکل آنٹی دونوں پریشان تھے، اس کے سرہانے بیٹھے تھے جو گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اللہ تجھے خوش رکھے جس نے سنبھال لیا، آنٹی نے اسے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں عاشر نے کہا، آنٹی میرا فرض تھا، میرا یار ہے، شکریہ بچے۔ انکل نے کہا، ضرورت نہیں انکل، چلتا ہوں، کچھ دن ایسا ہی کریں گے تو آہستہ آہستہ سنبھل جائے گا۔ آپ اور آنٹی بھرپور ٹائم دیں، اکیلا مت چھوڑیے گا اسے۔ بیٹا، مجھے اندازہ ہے سب باتوں کا۔ ماں باپ کے لیے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا مشکل تھا، برداشت سے کام لے رہے تھے۔ میں چکر لگاتا رہوں گا، اللہ حافظ۔ عاشر نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ حافظ۔ وہ اور نکلا، لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا ہوا باہر نکل آیا۔ ابھی آج آپ آئیں، سچ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، نیاب نے اپنی بہن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اس کے بیڈ روم میں۔ مجھے خود اچھا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے نا گھر تمہارا، سچ میں حیران ہو رہی ہوں۔ نائمہ نے اپنی دل کی بات کہی۔ آج وہ اپنی بہن کے گھر آئی تھی کیونکہ اس کی امی اور ساس تعزیت کے لیے کسی رشتہ دار کے ہاں شہر سے باہر گئی تھی۔ شادی کے دن قریب تھے، اس لیے سسرال میں نہیں چھوڑ سکتے تھے نائمہ کو، ورنہ لوگ باتیں بناتے۔ امی نے جیسے نیاب کو بتایا تو نیاب نے اپنے گھر آنے کا کہا، اسی لیے اس وقت دونوں بہنیں ایک ساتھ تھیں۔ ملازمہ کھانے کے کئی مواصلات رکھ کر گیا تھا۔ نائمہ حیرت سے اس کے ہاٹ پاٹ دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو، میں کبھی سوچا کرتی تھی نا یاد، تم اتنی لمبی دعائیں اس لیے مانگتی تھی نا گھر کے کام نہ کرنے پڑے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اکثر مجھے کام نپٹانے پڑتے۔ آج لگتا ہے صحیح کرتی تھی تم، اچھا کرتی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ نیاب نے نائمہ کی بات سن کر حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، آج اللہ نے تمہیں تمہاری دعاؤں کے عوض کیا کچھ دیا ہے، جتنا تم نے مانگا اس سے کہیں زیادہ دے دیا۔ میں نے جیسے تیسے نماز پڑھ کر بھاگ جاتی تھی، کبھی کبھی تو دعا بھی نہیں مانگتی تھی، وہ بھول جاتی تھی کام جلدی نپٹانے کے چکر میں۔ وہ حیران سی اپنی بہن کی باتیں سن رہی تھی۔ دیکھ لو، میری دعا نہ مانگنے کا نتیجہ، میرے حالات نہیں بدلے، غریب گھر سے نکل کے دوسرے غریب گھر جاؤں گی، جو نہ صرف مالی غریبی ہے بلکہ دل کے بھی غریب ہیں۔ افسوس۔ ہمیشہ کی طرح نائمہ نے اپنی قسمت کو کوسا۔
جو نایاب کو اچھا نہیں لگا، اسی لیے بولی، بند کر دیں اپی یار، کیا کتنا بولتی ہیں، چھوڑیں اور بتائیں کل شادی کی شاپنگ کیسی رہی آپ کی اپنے سسرال والوں کے ساتھ؟ وہ گاڑی سے نکلی اور سامنے عاشر کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو لگ رہا تھا فکر میں ٹہل رہا ہے۔ نایاب نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، اتنی جلدی آپ آ گئے؟ آپ تو فجر سے کچھ دیر پہلے آتے ہیں، آپ نے خود کہا تھا۔ حالانکہ اس وقت رات کے 12 بجنے والے تھے۔ عاشر کو اس کا لہجہ طنزیہ لگا، جبکہ اس نے نارمل ہی کہا تھا۔ عاشر نے اسے ہی بتایا تھا وہ رات میں اس کا انتظار نہ کرے، وہ لیٹ آتا ہے، جب اسے ضرورت پڑے گی تو وہ اسے اٹھا دے گا۔ نایاب نے تیسرے دن سے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا، وہ خود سو جاتی تھی۔ عاشر نے اس کے اس انداز کو نظر انداز کیا اور کہا، میں نے تم سے کہا کہیں باہر نہ جاؤ، پھر بھی تم گئی، سوری، پر مجبوری تھی، آپی پریشان ہو رہی تھی، شہراز بھائی نے آنے سے منع کر دیا، لینے آنے سے، اس لیے مجھے جانا پڑا، سوری۔ تم جانتی ہو آج کل شہر کے حالات کتنے خراب چل رہے ہیں، پھر بھی عاشر کا لہجہ روڈ ہو گیا۔ جانتی ہوں، پھر سے معذرت چاہتی ہوں، آج تو آپ کی گاڑی صحیح سلامت آ گئی، آئندہ نہیں ایسا ہوگا۔ واٹ؟ تمہیں لگا میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں؟ عاشر نے اسے حیرت سے چیخ کر پوچھا۔ تو اور کیا؟ نایاب نے اس کی ٹون کو نظر انداز کرتے ہوئے آرام سے کہا۔ آرزو میٹ، میرا مطلب تم کیوں گئی اکیلی؟ میں اکیلی کہاں تھی عاشر، آپ کے تو باڈی گارڈ میرے ساتھ تھے، 2 پیچھے سوار تھے دوسری گاڑی میں۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں ٹہل رہا تھا تمہارے انتظار میں، تم خیریت سے پہنچو۔ واقعی میری فکر تھی آپ کو، اتنی مہنگی گاڑی کی نہیں؟ نایاب نے حیران ہو کر اپنے مالدار شوہر سے پوچھا، جو اسے ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو رات کی تنہائی میں اس کی قربت میں سرشار ہو جاتا، دن میں اسے کسی لائق نہیں سمجھتا۔ اگر وہ اس سے سوال کرے تو رات کو کب آؤ گے تو سامنے سے جواب دیتا ہے، میرے آنے جانے کا کوئی ٹائم نہیں۔ ایسے سوال پوچھنے والی بیویاں مجھے پسند نہیں، میں نے اسی لیے تھوڑی شادی کی تھی کہ تم میرے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل رکھو۔ کتنی بری طریقے سے وہ اسے ٹوک چکا تھا، اگر اس نے ڈیمانڈ کر دیا، بس میری بہن کی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس کی ماں کو۔ نایاب کا نہ ہونا بہن کی ڈیٹ فکس پر قریب عزت چاہتا ہے، پیسہ نہیں۔ امیروں کے پاس اس کو دینے کے لیے پیسہ بہت نکل آتا ہے، پر عزت نہیں۔ یہ سب شدت سے نایاب نے محسوس کیا تھا عاشر کے رویے سے۔ واقعی تمہاری پرواہ میں کہہ رہا تھا، ہاں ہاں میری پرواہ۔ پھر وہ جو ہنستی آئی، ہنستی رہی۔ نایاب ایک دم عاشر نے اس کے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی؟ خوش ہو رہی تھی؟ آپ کو میری پرواہ ہے اسی لیے خوشی میں ہنس رہی تھی؟ اور خوشی میں ایسے ہی ہنسا جاتا ہے؟ عاشر نے طنز سے پوچھا۔ عاشر، ایسی زندگی میں ایسے ہی ہنسا جاتا ہے؟ اس کے کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جانے عاشر کے من میں کیا آیا، اسے گلے لگا لیا۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نکلے، عاشر کی شرٹ کو بھگو گئے۔ کالی شرٹ پر اس کے آنسوؤں کو دیکھ پایا تھا۔ وہ اس سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، پر عاشر اس سے خود لگائے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اسے خود سے لگایا، اس نے دروازے کو لاک کیا۔ نایاب نے اسے الگ ہونے کی کوشش کی۔ عاشر عشق کی چادر اتار چکا تھا، آسمانی سوٹ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ عاشر، کیا ہوا؟ پلیز حیا کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے اس انداز پر حیران ہوئی، اسے الگ ہونے کے بعد اسے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ نایاب اس کے اس انداز پر حیران ہوئی، اسے الگ ہونے کے بعد کچھ یاد آنے پر پوچھا، پر عاشر تو اس کے حسین چہرے اور بھیگی پلکوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر عجیب کی کیفیت ہوئی نایاب کے دل کی۔ پتہ چل گیا۔ فی الحال میں بہت تھکا ہوں، میرے اعصاب تھک گئے ہیں، مجھے سکون دینے کا کام تم کر سکتی ہو نایاب۔ عاشر کا لہجہ تھکا سا تھا، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی۔ وہ جو اس سے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی، اب نظریں جھکا گئی۔ اس کا اقرار سمجھ کر عاشر اسے بیڈ پر بٹھایا اور لائٹ آف کر دی۔ عاشر تو شاید اپنی تھکن اٹھا چکا تھا، اندر گھٹن سی محسوس کرنے لگی۔ جانے یہ سب کچھ ہو کر، اتنی دولت، سب کچھ، پر وہ پرسکون نہیں تھی۔ جانے کون سا درد تھا اس کی غربت میں، اس کے اندر جاگتا، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ وہ ایک معمولی لڑکی، معمولی سی خواہشات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنی دولت، دنیا کی ہر سہولت، آرام، راحت، سب تھا اس کے گھر میں۔ کچھ تھا جو اسے مکمل خوش نہیں ہونے دیتا تھا، جو اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ خود انجان تھی، پر آنے والی مشکلات اس کا دل پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ شاید وہی دل اسے اس محل میں اس آرائشوں کا عادی نہیں ہونے دے رہا تھا۔
आशिर तो पुरसकून होकर सो चुका था। इसकी नींद उड़ाकर इसने करवट लेकर इस यूनानी देवता जैसा हुस्न रखता अपने शौहर का चेहरा देखा। वो कोई आम लड़की होती तो अब तक इसे देखकर इसकी दीवानी हो चुकी होती और इसके साथ इतनी दौलत पाकर खुश और मुतमिन हो जाती। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।